बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है क्योंकि हमारे मेहमान भी बहुत ही ख़ास हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब मुतहरिक बड़े नौजवान यूथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं। सबसे पहले तो अताउल्लाह तारड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हाँ, बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने मदु किया था, हो नहीं सकता था कि हम ना आए, तो आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। बड़ी अहम मिनिस्ट्री है आपके पास, ये ज़ाहिरी बात है एक जिससे इसके ज़रिए हुकूमत की पॉलिसीज़ वगैरह भी पता चलती हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी अगर बात करें तो बड़े मुतहरिक हैं। सर, दहशत गर्दी का हमें आज भी सामना है। हमारे जो है जवान और ऑफिसर जो है वो शहीद होने कुछ दिन कबल जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान में एक वाक़या हुआ जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, कैप्टन शहीद हुए, 5 बहनों का इकलौते भाई थे। और उनके वालिद का जब वो बात सुनते हैं कि मेरा बेटा 23 साल मैरिड 23 साल के बाद पैदा हुआ था, तो ये हमारा फ़ख्र है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाक फ़ौज की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, पुलिस की, आम शहरियों की, और पाक फ़ौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। उन शुहदा के घर जाते हैं तो आप यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस तरीके से उनके ख़ानदान जो हैं वो अभी भी पुरज़म है मज़ीद कुर्बानियाँ देने के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने तमाम सूबाई वज़राए आला को भी बुलाया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया और बैठ के ये फ़ैसला किया कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो एक मामला चल रहा है, इसमें हुकूमत भरपूर अपनी तवानाइयाँ सर्व करेगी और दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। इसमें प्रोविंसेस के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। वज़ीर दाखिला जो हैं वो तमाम सूबों के विज़िट पे जा रहे हैं। आपने देखा भी वो पेशावर गए हुए थे, वो बाकी सूबों को भी विज़िट करेंगे और इसमें पाक फ़ौज के साथ मिलके, दीगर इदारों के साथ मिलके दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये हो नहीं जाएगा। हमने नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया APS के वाक़े के बाद। वो अलग बात है कि वो 4 साल की एक हुकूमत आई जिसमें नेशनल एक्शन प्लान की कोई मीटिंग नहीं की गई, दहशत गर्दों के साथ बातचीत को जो है वो तरजीह दी गई। तो हम तो पुरज़म हैं। और आपको पता हो कि जब मीर अली का वाक़या हुआ जिसमें ये कप्तान साहब शहीद हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल अगले दिन दिया और वो रद्द-ए-अमल दिया, अक्रॉस द बॉर्डर दिया। तो हम हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर अगर कोई सरजमीन इस तरह इस्तेमाल होगी तो फिर देखें ना उसका जवाब भी तो दिया गया है। तो इसलिए हम पुरज़म हैं दहशत गर्दी के इस नासूर को ख़त्म करना। और दहशत गर्दी के खात्मे में बतौर शहरी हम सबको भी अपना फ़राइज़ हमें गिरदोनवा में मशकूक सरगर्मियों हमें उस पर भी नज़र रखनी है, आपस में हमांगी को फ़रोग देना है, अक़लियतों के साथ जो पिसे हुए तबकात हैं उनको साथ लेके चलना है और इंटरफेथ हार्मनी को साथ लेके चलना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है, तशद्दुद को ख़त्म करना है और अमन को, मोहब्बत को और हमांगी को फ़रोग देना है। सर, एक बड़ा अहम इशू है कि मनफी प्रोपेगेंडा हमने अक्सर देखा है एक ख़ास जमात की जानिब से, PTI की जानिब से भी जो है होता रहा और जिसके नताइज बड़े भयानक और होलनाक थे। बाहैसियत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए। एक मखसूस प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुल्क करे तो समझ आता है, लेकिन अगर मुल्क के अंदर से वो लोग आए दिन मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई उठता है, सुबह वो वीलॉग बनाता है, आज स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश होगी, आज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे बंद की जाए, आज कोई फेक न्यूज़ चला दे कि वज़ीर ख़जाना को जो है उनकी पावर्स कम की जा रही। ये काम हम ना करें। मईशत एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, उसको बेहतर करेंगे तो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी। उसके लिए मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का हमेशा से फोकस रहा है कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना, मुआशी मसाइल को हल करना, लोगों की मुश्किलात को कम करना। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे उनका फोकस है, हुकूमत अच्छी तरह चले और काबीना उन्होंने एक मुख्तसर और अच्छी काबीना बनाई है, वहाँ पे उनका फोकस ये है कि महंगाई में कमी लाई जाए, जो अशराफिया है उस पर बोझ ज़्यादा डाला जाए, गरीब आदमी पे बोझ कम डाला जाए, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ, यूथ को इंगेज किया जाए IT की फ़ील्ड में, स्पोर्ट्स की फ़ील्ड में। तो मैं समझता हूँ कि उनके जहन में एक पूरा खाका है अगले 5 साल का कि हमने महंगाई को कैसे कम करना है, ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, बेरोज़गारी को कैसे कम करना है और दोबारा वो खोया हुआ मकाम पाकिस्तान को किस तरह दिलवाना है जो हमारे पास किसी वक्त में होता था। जी बिल्कुल, आपने भी बात की तो हफ्ते के रोज़ एक अहम इजलास हुआ वफाकी काबीना का, उसमें जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको बाकायदा तौर पे टारगेट्स दे दिए गए, क्योंकि हम जब शहबाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो फोकस करते हैं काम पर, वो जानते हैं कि किस तरीके से काम लेना, फिर फॉलो अप भी लेते हैं। तो अब टारगेट्स दे दिए गए हैं मिनिस्ट्रीज़ को। देखिए, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि मिनिस्ट्रीज़ को बाकायदा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए गए हैं। तहरीरी तौर पे एक दस्तावेज़ जो है तमाम मिनिस्ट्रियों को अरसाल किया गया है और उनको कहा गया है कि ये आपके गोल्स हैं, आपने इनको अचीव करना है।
اور وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ڈوئر. تو وہ ڈوئر ہیں ہمیشہ سے. مطلب وہ مذاق سے لوگ کہتے تھے دنوں میں پل بن جاتے ہیں, ان کے بارے میں مشہور, بالکل ہسپتال, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہداف دیے گئے ہیں اس پہ جدید ٹیکنالوجی کو لایا جا رہا ہے, ایک نظام وضع کیا جا رہا ہے اس کی نگرانی کا. وزیر اعظم اس کی نگرانی خود کریں گے. کابینہ کے اجلاسوں میں باقاعدہ اس پہ بات بھی ہوگی, باز پرس بھی ہوگی, پوچھا بھی جائے گا, ستائش بھی کریں گے. جہاں کام میں کوئی کمی ہوگی وہاں پہ وہ کہیں گے کہ جی آپ کو اور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا نظام وہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ تمام وزارتوں کو جواب دہ کیا گیا ہے کہ یہ اہداف ہیں اور یہ ٹائم ہے جس میں آپ نے یہ اہداف پورے کرنے ہیں. ٹھیک. منسٹری جس طریقے سے ہم ابھی بات کریں کہ تمام منسٹرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ دے دیے گئے ہیں. معیشت بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. معیشت کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو وزیر خزانہ کا انتخاب کیا گیا ہے ایک قابل شخص ہیں, ایک بہت صلاحیت رکھنے والے شخص ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ان کی بڑی کمانڈ ہے اکانومی کے سبجیکٹ کے اوپر. وہ بات کرتے ہیں بڑی کلیئرٹی سے کرتے ہیں, ان کو مکمل کوئی ابہام نہیں کسی چیز پہ. تو وزیر اعظم نے یہ کہا آتے ہی کہ ایک تو جو نجکاری ہے ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو خسارے میں چل رہی ہیں, پی آئی اے ہے, ایئرپورٹس ہیں, اس سے بڑا فرق پڑے گا. اس سے پیسے آئیں گے اکانومی کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خسارہ ہر سال 80 ارب روپیہ قوم برداشت کرتی ہے, ٹیکس پیئر برداشت کرتا ہے, وہ برداشت نہیں کرنا پڑے گا. نجکاری کو فروغ دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو شاہانہ اخراجات ہیں حکومت کے اس کو کم کیا جائے گا. کابینہ کے اراکین تنخواہ نہیں لے رہے, امارات نہیں لے رہے. جو اخراجات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور بلا وجہ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ اس طرف لگتا ہے, اس پہ ایک رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے, اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. تیسری چیز ٹیکس ریفارم, کہ جو ایف پی آر کا سسٹم ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے جدید بنیادوں پہ تاکہ لوپ ہولز نہ رہیں. ٹیکس کی جو لیکیج ہوتی ہے اس کو بند کیا جائے, اور ٹیکس کی لیکیج کے ساتھ اشرافیہ پہ ٹیکس زیادہ کیا جائے, غریب آدمی پہ ٹیکس کم کیا جائے, اور ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. ابھی حال ہی میں جو اچھے ٹیکس پیئرز ہیں جو زیادہ ٹیکس دیتے ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں ان کو بلا کے اعزازوں سے نوازا گیا, ان کے لیے بلو پاسپورٹ کا اعلان کیا گیا, آنر کارڈ کا اعلان کیا گیا, ان کو ایوارڈز دیے گئے. اسی طرح جو ایف پی آر کے اچھے افسران ہیں ان کو بھی نوازا جائے گا. اور جو کرپٹ افسران ہیں جو ٹیکس میں ہیرا پھیری کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ سختی سے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی تکمیل ہو اور اکنامک پالیسیز ہوں, وزیر اعظم کا تمام تر فوکس اس کے اوپر ہے, اور کچھ اقدامات جو وہ کر رہے ہیں اس سے جلدی رزلٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات کریں, تو کفایت شعاری کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ کمیٹی ایک تشکیل دے دی ہے. تو کیا کیا مین گول آپ کے جو ہیں وہ آپ لوگوں نے سیٹ کیے؟ دیکھیں کفایت شعاری کی جو کمیٹی ہے اخراجات کم کرنے کے حوالے سے, اس کی رپورٹ اگلے 2 روز میں مرتب کر دی جائے گی اور وزیر اعظم کو پیش کر دی جائے گی. اور اس کے اندر محکموں کے اخراجات ہیں, سرکاری محکموں کے, فیول پہ جو اخراجات ہوتے ہیں, کئی دفاتر کھلے ہوئے ہیں جن کا کام ختم ہو گیا ہوا ہے وہ ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں, تنخواہیں جا رہی ہیں بلا وجہ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مربوط پالیسی اور بڑی جامع پالیسی لائی جائے گی کہ کفایت شعاری کو اختیار کرتے ہوئے اخراجات کو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے, اس بچت سے وہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگے گا. بالکل. اور رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے, اور اس مہینے میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز اور ان پہ سبسڈی دی گئی ہے. اس کا باقاعدہ وہ خود بھی پرائم منسٹر نے بھی جو ہے وہ خود دورہ کیا تھا, آپ بھی موجود تھے, رانا تنویر صاحب بھی موجود تھے. تو اس کو میک شور کیا جا رہا ہے کہ عوام تک جو ہے وہ ریلیف ان کو پہنچے. ہمارا جو رمضان پیکج ہے یوٹیلیٹی سٹور کا اور یوٹیلیٹی موبائل سٹورز کا اور آر ٹی اے کے پوائنٹس کا, وہ تقریباً 12.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ پیکج متعارف کرایا گیا تھا. وزیر اعظم نے خود یوٹیلیٹی سٹورز کا اور ان آٹا سیل پوائنٹس کا وزٹ کیا, وہاں پہ رجسٹریشن کا پروسیس دیکھا, وہاں پہ اشیاء کی جو کوالٹی ہے اس کو چیک کیا, ریٹ لسٹ کو چیک کیا, عوام سے بات کی, بات چیت کر کے نتیجے میں کچھ چیزوں میں بہتری لے کے آئے. پھر تمام وزراء کی ڈیوٹی لگائی گئی. جام کمال صاحب گئے کراچی, اورنگزیب صاحب نے وزٹ کیا, باقی ہمارے وزراء نے لاہور میں وزٹ کیا, دیگر شہروں میں وزٹ کیا. تو ایک باقاعدہ وزراء کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ریٹ لسٹ کو چیک کرنا, اشیاء کی کوالٹی کو چیک کرنا, اور ایک عوام کو جو ریلیف مل رہا ہے اس کی براہ راست نگرانی کرنا. تو وزیر اعظم صاحب کو روز ایک رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ جو رمضان پیکج ہے وہ اچھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. جی بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ سر ہم نے دیکھا کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب, تو اس وقت لیپ ٹاپ دیے گئے طلباء کو, اس وقت جو ہے وظائف دیے گئے پیف کے ذریعے, اور خصوصاً بھٹا مزدوروں کے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. تو اب وفاقی سطح پر جو نوجوانوں کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی میں پہلے بات کروں, کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے ابھی حال ہی میں رانا مشہود صاحب کو اپنے یوتھ پروگرام کا چیئرمین لگایا ہے, اور رانا صاحب نے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بہت کام کیا تھا. تو لیپ ٹاپس کا اجرا دوبارہ سے کیا جائے گا, ووکیشنل ٹریننگز کی جائیں گی, آئی ٹی ٹریننگز کی جائیں گی, پیف اسکالرشپ کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, دانے اسکول بنائے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, گلگت میں, آزاد کشمیر کے اندر.
تو اسکالرشپس کے ذریعے، لیپ ٹاپس کے ذریعے، آئی ٹی ٹریننگس کے ذریعے، اسپورٹس کے مقابلوں کے ذریعے یوتھ کا جو ایک پروگرام ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے گا جس طرح پنجاب میں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ہم نے باعزت روزگار بھی دینا ہے اور ان کو ایک صحت مند ایکٹیویٹی بھی دینی ہے جو اسپورٹس کے حوالے سے ہے. تو اس پہ مکمل فوکس ہے اور اگلے چند دنوں میں یوتھ پروگرام باقاعدہ پراپر اس کا رول آؤٹ کیا جائے گا. نوجوانوں کو قرضے دیے جائیں گے؟ جی، جو یوتھ بزنس لون تھا اس میں اربوں روپے کے قرضے دیے گئے یوتھ کو کاروبار کرنے کے لیے اور وہ بڑا ایک کامیاب پروگرام تھا. بہت سارے نوجوانوں نے کاروبار کا آغاز بھی کیا، کامیابی سے کیا، ان کے کاروبار چل بھی رہے ہیں اور اس پہ ریٹ آف ریٹرن بھی بہت اچھا ہے کہ قرضوں کی واپسی کا. تو وہ یوتھ بزنس لون جو ہے وہ اس کا ایک بہت میجر پارٹ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دوبارہ سے شروع کیا. فری لانسنگ، آئی ٹی سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی آپ گورنمنٹ کا فوکس نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات؟ دیکھیے، جو ٹاپ آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ایم او یوز کا ایک معاہدہ جو ہے وہ ہم طے کرنے جا رہے ہیں اور باقاعدہ جو ایک سکل سیٹ ہے جو ریکوائرڈ ہے جس سے ہمارے آئی ٹی کے لوگ فری لانسنگ میں بھی ملک سے باہر جا کے بھی اپنی خدمات سر انجام دے سکیں، تو وہ ٹریننگز کا ایک پورا مینول بنایا جا رہا ہے اور ایک آئی ٹی پالیسی وضع کی جا رہی ہے جس کے تحت جو ہے وہ ہمارے نوجوان اچھی ٹریننگ لے کے آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنی مہارت دکھا سکیں. ٹھیک، جب ہم نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ آئی ٹی کے حوالے سے بات کریں، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی کوئی جو ہے صنعت کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، صنعت کی فروغ کے لیے وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ ایک تو ایز آف بزنس کو لایا جائے، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے اور وہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ انویسٹرز کو، انڈسٹریلسٹ کو جو بزنس کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، روزگار کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس فرینڈلی حکومت ہے. اکانومی کے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، آپ نے دیکھا روپیہ مستحکم ہوا، ڈیفالٹ سے ملک بچا. آہستہ آہستہ جب یہ استحکام آئے گا انڈسٹریلسٹ بھی خوشحال ہوگا اور اس کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک انڈسٹریل پالیسی بھی لائی جا رہی ہے جس کے تحت انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہ باقاعدہ رعایت بھی دی جائے گی اور ان کو سہولیات دی جائیں گی تاکہ وہ انڈسٹری کو فروغ مل سکے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. تعلیم اور صحت ہمیشہ سے ہی گورنمنٹ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو فوکس رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات؟ دیکھیے، ایک تو دانش اسکول کا میں نے ذکر کیا کہ دانش اسکول وہ نہ صرف اسلام آباد میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بنانے جا رہے ہیں. پیف اسکالرشپ ہے، پی ایچ ڈی اسکالرشپ میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. ملک کے جو ہونہار طلباء ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ گارڈ آف آنر اور باہر کے وزٹس کا دوبارہ سے وہ ریوائول کیا جا رہا ہے. وہ بہت اچھا پروگرام اور بالکل انہوں نے پنجاب میں بڑا کام کیا. باقی صوبوں کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ ان پروگرامز کو جاری رکھا جائے، ان کو ریپلیکیٹ کیا جائے تاکہ نوجوان نسل کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے جس سے بہت ٹیلنٹ سامنے آیا تھا وہ جاری رہیں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایجوکیشن کی اور ہیلتھ کی فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا ہے اور جس طرح پی کے ایل آئی بنا ہے اس طرح کا سسٹم پوری دنیا میں بڑے کم ہسپتال ایسے ہیں. مظفر گڑھ میں جو مظفر گڑھ میں طیب اردگان ہسپتال بنا ہے، کڈنی انسٹیٹیوٹس بنے ہیں، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا ہے. تو اسلام آباد میں بھی ہیلتھ سروسز کو بہتر کیا جائے گا اور صوبوں کے ساتھ مل کے بھی اس پہ جو ہے وہ وسائل بھی خرچ کیے جائیں گے اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کا ایک اچھا نظام لایا جائے گا. اوورسیز پاکستانی بڑے امپورٹنٹ ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ بھی آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کنسرن بھی نظر آ رہی ہے. تو جو خصوصاً باہر کے بیرون ممالک سے پاکستانی جو ہیں سرمایہ کاری پاکستان میں لے کے آئیں گے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ایز آف بزنس جیسے آپ نے ابھی بات کی، تو ہم نے دیکھا کہ بیرون ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ ان کو یہاں پہ اکثر کچھ شکایات آتی ہیں کہ ہمارے پراپرٹیز پہ قبضے ہو جاتے ہیں یا اس طریقے سے. شہباز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی پنجاب میں تو انہوں نے اوورسیز کے لیے یہاں پہ ایک محکمہ بھی بنایا تھا پنجاب کے اندر. تو اسی طریقے سے ان کی اٹریکشن کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں. دیکھیے، ہمارے وزیر ہیں اوورسیز پاکستانیز کے چوہدری صالح حسین صاحب، ان سے وزیر اعظم کی بھی ملاقات ہوئی ہے، میری بھی ملاقات ہوئی ہے اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اکثر سہولیات کا فقدان رہتا ہے. ان کا اور ہمارے جو ایمبیسیز ہیں اس کے درمیان بڑا ایک گیپ رہتا ہے. تو ان کو سہولیات وہاں فراہم کرنے کے لیے ایک سوچ رہے ہیں کہ ایک ہیلپ لائن کا اجرا کیا جائے جہاں پہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ حل کیے جائیں. اور اسپیشلی زر مبادلہ یہ لوگ بھجواتے ہیں، ان کے لیے ایئرپورٹس کے اوپر سہولیات ہیں. باقی جو ہمارا لیبر کلاس ہے جو زیادہ تر گلف کے ممالک میں ہے
ان کے لیے سہولیات ہیں کہ وہاں پہ ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں. آئی ڈی کارڈ سے لے کے پاسپورٹ سے لے کے وہاں پہ ان کے جو دستاویزات کے معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے, اور ایک پورٹل بنایا جائے جس کے اوپر ایک ہی پورٹل کے اوپر تمام تر سہولیات ان کو میسر ہوں تاکہ ان کو دقت نہ آئے. اور یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب اوورسیز کمیشن بنایا تھا, جو اوورسیز پاکستانی کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے تھے, ان کے کاروبار کو نقصان ہوتا تھا, تو اس حوالے سے ان کی دادرسی کی گئی تھی. تو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو بھی دوبارہ سے فعال کیا جائے گا اور اچھے ایماندار لوگ لگائے جائیں گے تاکہ اوورسیز پاکستانیز کو میکسیمم ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. سر ان کو میسج بھی کیا دیں گے, کیونکہ ہمیں ڈالرز ریمیٹنس وہ بھیجتے ہیں ہمیں, تو ان کے لیے میسج کیا؟ دیکھیے میں اوورسیز پاکستانی کو یہ کہوں گا کہ پاکستان آپ کا ہے, حکومت آپ کی ہے, آپ آگے بڑھیں, حکومت کا ساتھ دیں, تجاویز دیں ہم آپ کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو عزت کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پاکستان کے اندر, آپ محب وطن پاکستانی ہیں, تو پاکستان کے کاز کے لیے. اور میں ان کو یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے, سیاست سے بالا تر ہو کے, پولیٹیکل پولرائزیشن سے ہٹ کے اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اتحادی حکومت ہی ہے اس وقت, اگر ہم ایک طریقے سے بات کریں تو کیسے لے کر چل رہے ہیں ابھی آپ تمام, ہم منسٹریز کی بھی بات کریں کیونکہ آپ کی اپنی منسٹری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, آپ کی جانب سے بڑی اہم رسپانسبلٹی ہے آپ کے پاس. دیکھیں اتحادیوں کے ساتھ ہمارا بڑا آئیڈیل ریلیشن شپ ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, ہاؤس کے اندر ہو, وہ کوارڈینیشن کے حوالے سے ہو, جتنے الیکشن ہم نے لڑے ہیں, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعظم کا, صدر کا, سینٹ کا, بڑا آپس میں ہم آہنگی ہے, بڑی آپس میں اچھی کوارڈینیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے موٹے معاملات پہ تحفظات لوگ ریز کرتے ہیں, مگر ہم آصف علی زرداری صاحب جب سے صدر آئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ وفاق کی مضبوطی کی علامت ہیں. اور یہ جو کمبینیشن ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمبینیشن بڑا اچھا چلے گا جمہوریت کے استحکام کے لیے, جمہوریت کے تسلسل کے لیے, اور وفاق اور اکائیوں کی کوارڈینیشن کے حوالے سے یہ بڑا آئیڈیل سیٹ اپ ہے. اگر میں چند ترجیحات پوچھوں سر کہ اس وقت حکومت کی جو سب سے مین فوکس ہے تو وہ کون کون سی ہیں؟ دیکھیں سب سے مین فوکس عام آدمی کو ریلیف دینے پر ہے, معیشت کی بحالی کے اوپر ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے, اور اشرافیہ جو بوجھ اٹھا سکتی ہے اس پہ بوجھ زیادہ ڈالنا ہے, غریب آدمی پہ بوجھ کم ڈالنا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ پہ بڑا فوکس ہے کہ جدید نظام وضع کیا جائے, آئی ٹی ایکسپورٹس یہاں سے جو ہیں ان کو بڑھایا جائے. ایگریکلچر ہے, مائننگ ہے, یہ سارے فوکس ایریاز ہیں کہ جہاں پہ پاکستان زر مبادلہ بھی ارن کر سکتا ہے, معیشت بھی بحال ہو سکتی ہے. تو ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جو میٹنگز ہوئی ہیں بڑی حوصلہ افزا ہوئی ہیں, بڑی سود مند ہوئی ہیں, اور ایس آئی ایف سی کا جو ویژن ہے وہ آگے چلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی کرے گا. ایس آئی ایف سی بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے ساتھ, ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات, خصوصاً ہم جب سی پیک کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, تو ان کے حوالے سے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں ہم نے پچھلے 16 ماہ کے اندر بھی دوست ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو بھی بڑھایا, پاکستان کے ان سے تعلقات بھی بحال کیے, اور تمام ممالک کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. چین کے ساتھ بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے منتخب ہوتے ہی دوست ممالک کی طرف سے جو میسیجز آئے ہیں مبارکباد کے, آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر کی جانب سے خط لکھا گیا ہے امریکی صدر کی طرف سے, ترکی کے صدر کی طرف سے فون کال آئی ہے, محمد بن سلمان جو عزت مآب ہمارے سعودی ولی عہد ہیں ان کی طرف سے فون کال آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک اچھا میسج گیا ہے شہباز شریف صاحب کے آنے سے. ان کا پہلے ہی لوگوں سے بہت اچھا تعلق تھا, اور ڈار صاحب بھی بڑا اچھا پرفارمنس پہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوست ممالک سے ہمیں بڑی مدد بھی ملے گی, اور پاکستان کے تعلقات مزید آگے وہ فروغ پائیں گے. پنجاب کی بھی تھوڑی سی صورتحال کی بات کر لیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی کافی متحرک ہیں, اور رمضان نگہبان پیکج ہو یا جو ہے وہ کوئی اور پولیس اسٹیشنز کا دورہ ہو, اسی طریقے سے وہ نظر آ رہی ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں خصوصاً پنجاب کا پہلا کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے پنجاب کے اندر, اور دن رات وہ کام کر رہی ہیں, اور ان کا کام بول رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہو. ابھی نوجوانوں کو انہوں نے وہ اسکوٹیز دینے کا جو ایک پروگرام کا اجرا کیا, زراعت کے حوالے سے ہے, ستھرا پنجاب ہے, صاف ستھرا پنجاب. اس کے بعد دہلیز کے حوالے سے جو انہوں نے ایک تمام سہولیات جو ہیں وہ دہلیز پہ دینے کا جو انہوں نے پروگرام بنایا, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو کام کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی گونج جا رہی ہے, اور لوگ بڑا امپریس ہو رہے ہیں کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے جس نے آتے ہی تمام تر سسٹم چینج کیے. سر پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے ابھی جو کیا اقدامات کریں, کیونکہ پاکستان ایک بڑا ہی بہترین ملک ہے, یہاں کے لوگ بھی بڑے بہترین ہیں, پوٹینشیل بھی بہت موجود ہے, تو پاکستان کے ایک سافٹ امیج کے لیے وزیر اعظم نے ابھی حال ہی میں دیکھیں
ٹورزم کے فروغ کے لیے. وہ ایک ننا بچہ یوٹیوبر ہے بالکل شیراز جو گلگت بلتستان سے جس کا تعلق ہے. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. وہ کس لیے تھا؟ وہ ایک سافٹ امیج کے لیے اور پاکستان کا جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے ناردرن ایریاز میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ ہمارا ایک 5 سال کا بچہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سینسیشن بن گیا. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے. اکرام اللہ کو بلایا پیچھے جو ایک فلڈ افیکٹڈ بچہ تھا جو لارنس کالج میں پڑھ رہا ہے. دیکھیں ہمیں ٹورزم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ہماری فلم انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھی آرٹ فلمز پاکستان کے اندر بنے. ہم آرٹسٹ کو یہاں پہ پروموٹ کریں جو ہمارے پرفارم کرنے والے لوگ ہیں جن کی پوری دنیا میں مانگ ہے. حکومت ان کی سرپرستی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلچر، ٹورزم، ہیریٹیج، تھیٹر، آرٹ، یہ تمام چیزوں کو آگے لے کے چلنا اور میری وزارت کی ذمہ داری ہے جی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پالیسی بھی وضع کریں گے اور ہم لوگوں کو سہولیات بھی دیں گے. اور آپ کو نظر آئے گا کہ بجٹ پہ بھی ہم اگلی دفعہ پروویژن رکھیں گے آرٹسٹ کے لیے، فلم پروڈیوسرز کے لیے، فلم میکرز کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے سافٹ امیج کو ہم اچھی طرح پروموٹ کریں. اور پی ٹی وی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پی ٹی وی کی مکمل ریویمپنگ دیکھیں. آپ کا ٹیکنیشین آج بھی جس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ 1990 میں پروکیور کی تھی کسی نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی کو جدید بنیادوں پہ پرائیویٹ چینلز کے ایٹ پار لانے کے لیے میں نے سیکٹری انفارمیشن کو ہدایات جاری کر دیں اور میں نے کہا ہے کہ آپ ایک پورا پروجیکٹ بنائیں کہ ہم پی ٹی وی کی ڈی ایس این جی سے لے کے کیمرہ سے لے کے ہمارے امپلائیز کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک پورا پروجیکٹ لے کے آئیں جو جون میں ہم بجٹ میں پیش کریں کہ پی ٹی وی کوئی جائے تو وہ کہے کہ واقعی یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, ایک ہیریٹیج ہے. پی ٹی وی کی جو خدمات ہیں آج تک آپ دیکھیں, وہ جنگوں کے دوران جب ملی نغمے چلائے جاتے تھے, پی ٹی وی کے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے تھے, اور جو ان کی کوالٹی تھی, جو پی ٹی وی نے آرٹسٹ پروڈیوس کیے ہیں, پی ٹی وی نے جو اس ملک کی خدمت کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو اجاگر کرنے کے لیے جدید بنیادوں پہ پی ٹی وی کی پوری ریویمپنگ میرے ایجنڈے میں شامل ہے. پی ٹی وی اس کا مطلب ہے جو سنہری دور ایک پی ٹی وی کا تھا انشاءاللہ وہ اب جو ہے وہ سنہری دور واپس آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمیں ابھی ہینڈ ہولڈنگ بھی کرنی پڑے گی. دیکھیں سیاسی انفلوئنس نے پی ٹی وی کو بہت خراب کیا. اگر صرف میرٹ اور ٹیلنٹ کو ریکگنائز کیا جاتا تو آج پی ٹی وی کے حالات بہت اور ہوتے. اور میں تمام آتی جاتی حکومتوں کی بات کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی وی کو ہم اچھی طرح ریویمپ کریں اور کچھ ہم ڈرامہ پروڈکشن کی طرف جائیں پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری کے ساتھ, جی اس سے بڑی مدد ملے گی. اور دیکھیں پی ٹی وی سپورٹس کے حوالے سے ماضی میں جو ہوا دل خراش واقعات ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر پی ٹی وی کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ایک دور کے اندر. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, وہ خود آج کل مشکل میں ہیں جو اس وقت کے وزیر اطلاعات تھے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی کو جدید بنیادوں پہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ دنیا دیکھے کہ یہ واقعی پاکستان اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک اچھا ادارہ ہے اور جدید بنیادوں پہ اس کی ریویمپنگ ہوئی ہے, اور جو اس کی ہسٹری تھی اس کو اچھی طرح ریفلیکٹ کیا گیا. ایک بڑی خوبصورت بات جو دیکھی ابھی نوٹ کی کہ آپ کام پہ فوکس کرنے کی بات کریں. اس وقت کوئی انتقامی کارروائی, حالانکہ آپ خود بھی اس کا شکار رہے, مجھے یاد ہے کہ جس طرح آپ نام نہیں لے رہے تو مناسب نہیں, تو لیکن پھر بھی اب اس وقت حکومت کا فوکس جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں. جی دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں اپوزیشن والے بھی کنٹریبیوٹ کریں. اچھی تجویز ہے, تنقید برائے تنقید نہ ہو, تنقید برائے اصلاح ہو, آئیں مل جل کے اس پاکستان کو مزین بنائیں. میسج آج کے حوالے سے کچھ دے دیں پاکستان جو لوگ دیکھ رہے ہیں, خصوصاً آپ اپنے حوالے سے بھی کہ آپ کے کیا حکومت کے ٹارگٹس ہیں. آپ خود بھی ایک جو ہیں وہ ینگ, ایک بہت بڑی سٹرگل کے بعد, ایک بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے دادا بھی رفیق طارڑ صاحب, اور اس طریقے سے سٹرگل کے بعد آپ اپنی جب مشکل دور تھا تو اس کے بعد آپ خود عدالتوں کے باہر پیش ہوتے رہے, ایک پولیٹیکل سٹرگل کے بعد آج اب یہاں پر پہنچیں, میسج کیا دیں گے؟ میسج یہ ہے کہ کام مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے, منزل تک پہنچیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں ہم پرعزم ہیں, ہم پر امید ہیں, بھرپور محنت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عطاء اللہ طارڑ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے, اور درست باتیں کی کہ ہم سب کو بھی اب اپنا اپنا کردار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ادا کرنا چاہیے.